कमेंट लिखने शुरू कर दिए। जी। अच्छा जी, तो अगले कॉलर है हमारे वैदिक हिंदू, फिर शक्तिमान हैं, फिर उसके बाद पीए बशीर हैं और उसके बाद डेविल्स फिलोसोफर हैं। अच्छा जी, वैदिक हिंदू जी जनाब। हेलो जी भाई, वो सही है, वो क्या सही चाल है? बढ़िया। आ रही है, आप बताइए कैसे? फरमाइए। हाँ जी, मेरे 2 क्वेश्चन है, वैसे तो इंटर रिलेटेड है, एक कर लीजिए जी, ताकि जल्दी जल्दी बात हो जाए जी। चलो चले ठीक है, करें तो। ठीक। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके कुरान में लिखा है कि हर मतलब ट्राइब में, कम्युनिटी में एक मैसेंजर भेजा, ठीक है, और एक नंबर भी बोलते हैं कि 1,24,000 है शायद, ठीक। बोले, पूरी बात कर लें। तो हम हमारे इंडिया की साइड में, इंडिया में जापान, ये जितने कंट्रीज हैं, तो उसको भी छोड़ दें, अगर इंडिया में कौन सा नबी था जिसे हम बोल सकते हैं कि नबी था हमारा, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा फिर? उसकी तो कोई ट्रेस ही नहीं देखें, मिलता। सबसे पहली बात तो ये कि कुरान का कहना यह है कि हमने हर कौम में नबी भेजा, और ये बात बिल्कुल 100% हमारा इस पर ईमान है। हर कौम में, चाहे वो दुनिया की किसी भी खित्ते में हो, इंडिया में हो कि जापान में हो कि चाइना में हो। अच्छा। अब उसके बाद फिर ये बात आती है कि भाई नबी कितने हैं, तो ये एक स्पेक्यूलेशन है। कुछ लोगों के नजदीक 1,14,000 हैं, कुछ के नजदीक 1,10,000 हैं, कुछ के नजदीक 1,24,000 हैं। ये बात कुरान में नहीं है और किसी सही हदीस में नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुरान ने कुछ रसूलों के और अंबिया के नाम बताए हैं और कुछ के नहीं बताए हैं। कुरान खुद कहता है कि वमिनहुम मन क़ससना अलैक वमिनहुम मन लम नक़्सुस, कि हमने कुछ का नाम बता दिया, कुछ की बातें बता दी और कुछ की नहीं बताई। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे बहुत सारे अंबिया और मैसेंजर्स हैं कि जिनकी बातें और जिनका नाम कुरान में नहीं आया है। तो और नहीं आना जरूरी है, क्योंकि कुरान कोई बुक ऑफ हिस्ट्री तो है नहीं, या कोई डेटा की बुक है, डेटा एनालिसिस इसमें है कि तमाम अंबिया का डेटा उसमें दिया गया है। सिंपल सी बात है कि अंबिया आते रहे हैं और कौम में आए हैं, ये बताना कुरान का मकसद है। अब इंडिया में कौन आया, जापान में कौन आया, हम किसी भी तरीके से यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि फला नबी था फला नहीं। हाँ, अलबत्ता कुछ जगहें ऐसी हैं कि जो बुजुर्गों के अकवाल हैं, यानी उसका कुरान सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है। मसलन कुछ बुजुर्गों का कहना यह है कि जी हजरत शीस अलैहिस्सलाम जो हजरत आदम के पोते थे, तो उनकी कब्र इंडिया में कहीं पर है, और बाज लोग प्रिसाइजली कहते हैं कि उनकी कब्र अयोध्या में है, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये बात बिल्कुल किस हद तक सही है। यहां तक के, सुन लीजिए मेरी बात, यहां तक के सरहिंद में, अगर आप पंजाब में जाएंगे तो उसके करीब भी एक बस्ती है, सरहिंद से चंद किलोमीटर दूर, वहां पर 2-3 कब्रें हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि ये अंबिया की कब्रें हैं। उनका नाम क्या था, वो कौन थे, कब आए थे, किसी को नहीं पता जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन देखो ये था कि अगर जैसे आपके अरब की साइड ले लें, अगर उस साइड जितने प्रॉफिट है उनकी एक टाइमलाइन दी हुई है, ठीक है, कि वो टाइमलाइन से कि यहाँ से इनके जैसे नेम वाइज दे रखे हैं। जो आपका एंशिएंट प्रॉफिट है वो हुद नाम से है, शायद कुरान में भी आता है, शायद हुद किस नाम से, दोबारा बोले? HUD, हूद अलैहिस्सलाम जी। हाँ, हुद जो भी होंगे। तो मतलब आपकी ये टाइमलाइन शुरू होती है एडम से, फिर इदरीस, फिर नूह, फिर मतलब हुद, फिर सलीम, इब्राहिम, लुट, ऐसे इस्माइल, इशाक, ठीक है। मतलब इसका एक पूरा रिकॉर्ड है कि हाँ ये टाइमलाइन ऐसे चल रही है। पर ये टाइमलाइन इंडिया में इस साइड बिल्कुल एक भी ट्रेस नहीं मिलता, ना हिस्टोरिकल। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपसे ये किसने कहा कि ये टाइमलाइन है? अलग अलग जमानों के अलग अलग प्रॉफिट्स हैं, ये कोई टाइमलाइन नहीं है। प्लस ये किसी एक एरिया से रिलेटेड नहीं है। अब जैसे हजरत इब्राहिम है, आप जानते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आप खुद ले रहे हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस जगह है, आपको पता है? वो तो पता नहीं, उनके उसमें आए थे कि अब्राहम के पीपल के आगे कुछ उनकी जनरेशन में। किस जगह है, ज्यादा नहीं पता, बताइए कहाँ है, कहाँ है इब्राहिम? शायद अगर मैं आइडिया के साथ बोलूं तो इराक के इस साइड आए होंगे, मेसोपोटामिया की साइड शायद, तो पक्का नहीं पता मुझे। मेसोपोटामिया में आए, तो आप उसको मानते हैं कि वो अरब कंट्री थी जब हजरत इब्राहिम आए थे? देखो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं उस साइड का तो ट्रेस अवेलेबल है, हम देख लेते हैं कि किसी ना किसी एक फोक स्टोर जो स्टोरी अच्छा, जुल्किफिल का नाम आया, जुल्किफिल किधर आए? जुल्किफिल तो पता नहीं मुझे किधर आए, नहीं पता ना। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अभी हमारे ये बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे, और मैं ये बात सिर्फ किसी इंडोर्समेंट के तौर पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक राय जो हमारे कुछ स्कॉलर्स की है, उसमें डॉक्टर इसरार भी हैं, उनसे पहले मौलाना अब्दुल करीम पारेख पुना के थे, उनकी राय है, उनका हिंदी तर्जुमा भी मिलता है। इन हजरात की राय यह है कि जुल्किफिल का जो माना है और जो तर्जुमा है अरबी में, उर्दू में, वह है कपिल वाला। और जो बौद्ध थे उनका नाम भी कपिल था, और इस वजह से जुल्किफिल के बारे में एक राय यह है कि हो सकता है कि ये बौद्ध हों।
یہ پاسبل ہے, ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہے. میں نے صرف 2 اسکالرز کی آپ کو بات نقل کی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ کہیں گے نہیں ہو سکتا, آئی ڈونٹ کیئر. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں کچھ انبیاء کے نام معلوم ہے, کچھ کے نہیں معلوم ہے. اس پہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا بھی کام موجود ہے, وہ بھی پروفیٹ ہو سکتے ہیں. ایک چیز میں ایڈ کر دوں گا اگر آپ کی اجازت سے. اس پہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے. اس ذوالکفل کا یہ جو آپ مطلب بتا رہے ہیں یہ بھی کہ یہ بھی بدھا کی طرف منسوب ہے, اور اس کی ایک انٹرپریٹیشن قرآن کی وسائد کی وہ تینی وہ زیتونی, اس کا بھی ایک انٹرپریٹیشن ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے رپورٹ کی ہے کہ یہ 4 جگہ مختلف انبیاء سے منسوب ہیں. تو اس میں جو انجیل کا ذکر ہے وہ چونکہ عرب میں اس علاقے میں نہیں تھا, تو طور سینا جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا, شہر امین جو ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جو انجیل ہے اس کا تعلق بدھا سے ہے کہ وہ عام طور پہ انجیر کے درخت کے نیچے یا ان درختوں کے پاس وہ بیٹھ کے غور و فکر کرتے تھے, اور ان پہ پھر جو ڈیوائن یہ ایک رائے ہو سکتی ہے, جبکہ ان سے پہلے اور بھی مفسرین کی رائے ماؤنٹ اولیو کے تعلق سے ہے. ماؤنٹ اولیو جو ہے وہ یروشلم میں ہے. جی 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 میں ایک چیز بولنا چاہ رہا ہوں اس میں. ہیں ڈاکٹر غلام جیلانی برق, وہ تو اس قدر قائل تھے کرشن اور رام اور ان لوگوں کے حوالے سے کہ یہ انبیاء ہیں, کہ وہ علیہ السلام لکھتے تھے. اب ڈاکٹر غلام جیلانی چھوٹی ہستی نہیں ہے, بہت بڑا نام ہے. وہ تو کرشن علیہ السلام, رام علیہ السلام اس طرح سے لکھتے تھے. لیکن ویدک بھائی میں آپ کو 2 چیزیں میں آپ سے میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ, کہ ارریسپیکٹو کہ ہمیں ان کے جو انبیاء انڈیا میں آئے یا نہیں آئے, ان کے ہمیں نام پتہ ہے یا نہیں پتہ, لیکن جو آپ کا اسکرپچر ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو لانے والے وہی تھے, اسی انبیاء کے گروپ میں سے تھے جن انبیاء کی ہم بات کر رہے ہیں. اب ایک کتاب ہے, بات کرتے کرتے میرے ذہن سے نکل گیا ہے, کہ جو یہ کہہ رہی ہے آخری نبی کے بارے میں کہ جن کو اپنے ملک سے نکالا جائے گا, جو شمال میں ہجرت کریں گے, اپنے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ واپس آ کے اپنا وطن فتح کریں گے. یہ ایکوریٹ ڈسکرپشن ہے, اور یہ کوئی فتح مکہ سے ہزاروں سال پہلے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے یہ کو ہم ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. کہ اور یہ میں نے خود پڑھا ہے, میں صرف معافی چاہوں گا, میرے لیے ذہن سے اس کتاب کا نام نکل گیا ہے, یہ آپ کی مقدسات میں سے ہے. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں جو اپنا ہماری سورہ اخلاص ہے, اور آپ کی بھی ایک کتاب میرے ذہن سے بات مجھے پتہ نہیں تھا, آپ یہ ٹھیک ہے, ادروائز میں حوالے میں ریفریش کر کے آتا, کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا جو کریٹر ہے اس کے بارے میں اگر سورہ اخلاص کو پڑھیں اور آپ کی اس چھوٹے چیپٹر کو پڑھیں, تو کوئی آدمی جو کامن سینس رکھتا ہے وہ مان ہی نہیں سکتا کہ ان کے لکھنے والی 2 مختلف ہستیاں ہو سکتی ہیں. تو وہ کون لایا؟ اب وہ نام شاید ہمیں نہ پتا ہو, یقیناً ہمیں نہیں پتا, لیکن it has to be from that same group of prophets جن کے کچھ نام آئیڈینٹیفائڈ ہیں قرآن میں, کچھ نہیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کیسر بھائی. اور ویدک ہندو صاحب, اصل بات اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں کون آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم, ہمیں یہ تو معلوم ہے نا کہ وہاں کون آیا, چلو یہ نہیں پتا یہاں کون آیا, وہاں کون آیا یہ تو پتا ہے نا قرآن کی رپورٹ کے مطابق. اگر آپ قرآن کو تسلیم بھی نہ کریں, لیکن آپ اتنا تو مانتے ہیں کہ قرآن نے ان انبیاء کے نام بتائے ہیں, حضرت عیسیٰ کے, حضرت موسیٰ کے, حضرت ابراہیم کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضرت آدم کے, آپ نے خود کتنے نام بتا دیے. تو کیا آپ ان لوگوں کو, رک جائیے میری بات, کیا آپ ان کو انبیاء مانتے ہیں؟ اگر میں تب مان سکتا ہوں کہ جب آپ بولو کہ جو ہمارے ویداز ہیں یہ وہ ریویلیشن گوڈ سے ہوئی ہیں تو مان سکتا ہوں, ورنہ تو پھر ایک پرابلم. تو میں ٹھیک ہے, تو اگر میں آپ سے یہ کہتا کہ نہیں جی انڈیا میں فلاں آیا ہے, آپ اس کو بھی نہ تسلیم کرتے, چونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ کون آیا, بات اس پر ہونی چاہیے کہ کیا آنا ممکن ہے, کیا خدا نبی بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا. آپ کے اعتبار سے خدا نبی بھیجتا ہے؟ دیکھو جو ہمارا اسکرپچر ہے اور جتنا ہمارا مطلب کنسیپٹ ہے سینٹرل آئیڈیا ہندوازم کا, اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو رشی ہیں انہوں نے برہم جی سے بولا گیا سپریم گوڈ, اس سے جو ریولیشن انہیں ہوئی وہ انہوں نے آگے پاس آن کی, اور جو ہمارے اوتار ہیں وہ گائیڈنس کے لیے ٹائم ٹو ٹائم آئے. تو اسی وجہ سے اگر آپ کے پروفیٹ ہوڈ میں دیکھا جائے تو ہمارے میں ایک بالکل ٹریس بھی نہیں ملتا. ایسا تو امپوسیبل لگتا ہے مجھے کہ اگر یہاں کوئی بھی آیا اور پر رشیز کی سٹوری نہیں, میں دوبارہ اس پر نہیں جا رہا ہوں کہ انڈیا اور جاپان میں کون آیا, میں کون کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. کیا خدا کی طرف سے, اور خدا سے مطلب سپریم بینگ ہے, آپ اس کو جو بھی نام دیں, اس کی طرف سے انسانیت کے پاس پیغام لانے والے کیا آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے, یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کی آئیڈیالوجی کے مطابق. ہاں ہمارے میں ریشیز بولا گیا پر پروفیٹ ایسا تو ٹرم نہیں آئی, آ سکتے ہیں. وہ ترجمہ الگ ہو سکتا ہے نا, وہ ایک الگ لینگویج ہے. obviously بات ہے کہ پروفیٹ انگلش کا لفظ ہے, وہ آپ کے یہاں نہیں ہوگا. میں اس کے کانسیپٹ پہ بات کر رہا ہوں
ٹرم کے اوپر یا لفظ کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کی طرف سے کچھ پیغام لانے والے انسانیت کے پاس آتے ہیں جو خدا کی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو خدا تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، ایسے کرو ویسے کرو، اور خود ان کا لائف اسٹائل ایسا ہو کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے رول ماڈل بنے، تو کیا یہ کانسیپٹ آپ کے نزدیک درست ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، یہ ہمارے میں اوتار کنسیپٹ بالکل سیم بول سکتے ہیں کہ وہ جیسے کرشن رام ہر یگ میں آئے ہیں کہ جب بھی گائیڈنس کی یہ اوتار کا جو کانسیپٹ ہے وہ الگ ہے، چونکہ اوتار کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان لوگوں کی شکل میں جنم لیا، یہ اوتار کا کانسیپٹ ہے. یہ نہیں ہے اوتار کا کانسیپٹ. اچھا، اوتار کسے کہتے ہیں؟ ہمارے میں 2 ڈیفینیشن آتی ہیں، ایک تو نرگن نراکار، سگن ساکار، ٹھیک ہے، جس میں یہ بول دیتے ہیں کہ گوڈ جو ہم نے مطلب ہمارے میں برہم جو گوڈ ہے وہ تو ہم جانتے ہیں کہ ٹائم اسپیس فیبرک سے بیونڈ ہے، وہ انٹر نہیں کر سکتا اس ریئل میں جو امپیریشیبل ہے، یہ مطلب جو میٹیریل ہے. تو ہم یہ ایک میٹافر میں بول دیتے ہیں کہ اس نے اپوائنٹ کیا اوتار کو، وہ اوتار اسی وے میں آگے ہمیں گائیڈ کر کے چلا گیا. مطلب ہم یہ نہیں بولتے کہ بھگوان نے جنم لیا یا بھگوان جنم لے گا. بھائی آپ اوتار کی جو ڈیفینیشن ہندوؤں کے یہاں ملتی ہے اور ہماری اس اسٹریم پر آ کر خود ہی ہندو بتاتے ہیں کہ جی اتنے اوتار ہیں، رام جی اس کے فلاں نمبر کے اوتار ہیں، خدا رام کی شکل میں آیا. اور خود کرشن جی جو ہے وہ مہابھارت میں بیٹھ کر یہ یعنی جو گیتا ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بار بار جنم لیتا رہوں گا، میں بار بار جنم لیتا ہوں. تو کیا خدا جنم لیتا ہے؟ میں آپ کو اسکرپچر کے اکارڈنگ بتا رہا ہوں کہ وہ جو بات بولی گئی جنم لینے کی، وہ یہی بولی گئی کہ میں گائیڈ کرنے کے لیے بار بار مطلب پرکٹ ہوں گا اور آؤں گا، یہ بولا گیا. یہ نہیں بولا گا کہ جو گوڈ ہے وہی جنم لے گا. اب آپ کو اس میں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا. نہیں، جو جنم لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا ایک بات بتائیے، جنم لینے کا مطلب جنم لینا ہی تو ہوتا ہے نا. میں کہتا ہوں پرکٹ کرنا، پرکٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خود آنا. ہاں، پرکٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب شریمد بھگوت میں جو کرشن کا ایک جنم بولا گیا ہے، وہ ایسے بولا گیا کہ ان کو ایک دیویہ جوتی مطلب جو اس کی مدر کی گربھ میں آ کے رہی، وہیں سے وہ پیدا ہوئے. یہ مطلب میل فیمیل والا برتھ نہیں بولا گیا اسے. اگر کرشن جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں برائی کو ختم کرنے کے لیے بار بار جنم لیتا ہوں، میں لیتا ہوں، کرشن جی خود کہہ رہے ہیں، اور وہ الگ الگ اوتاروں کی شکل میں لیتے ہیں، تو اوتار پھر پروفٹ کیسے ہو گئے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں اس کا مطلب تو پھر وہی ہوا، وہ کیسے ہو گیا؟ چونکہ ہمارے یہاں جو پروفٹس آتے ہیں، میسنجرز آتے ہیں، خدا ان میں حلول کیے ہوئے نہیں ہوتا، خدا ان کے اندر نہیں ہوتا، وہ خدا کا پیغام لے کر آتے ہیں، خدا نے جنم نہیں لیا. ایک بات ایڈ کر دوں کہ اسی کانسیپٹ کو لے کر کے جو ہندوازم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کرسچینٹی کے اندر جو کانسیپٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یعنی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ کرسچینٹی میں وہ اصل میں اوتار ہے کہ وہ خدا کا یعنی کہ خدا کی شکل میں وہ ایک فلیش میں آدمی ہے نا، وہ تو ہے خدا لیکن وہ انسانی شکل میں. تو اوتار بیسیکلی ویسا ہی کانسیپٹ ہے ہندوازم میں کہ ہے خدا وہ لیکن وہ انسانی شکل میں. دیکھو اب آپ کرشن جی کو دیکھ لیجئے، مہا بھارت کے جو کرشن جی ہیں جو ارجن کو گائیڈ کر رہے تھے، کیا وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے پروفٹ تھے یا خدا کے اوتار اور خدا ان میں تھا؟ ہاں ٹھیک، ہاں بتا رہا ہوں. دیکھو جو ہم یہ جو ہمارے کرشن میں بھی مطلب گیتا میں بھی لکھا ہے جب وہ ڈینوٹ کر رہے ہیں کہ خود کو برہم سے، تو اس ٹائم جو ان کی کانشیسنیس ہے وہ پیور کانشیسنیس برہم کی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں لکھا ہے اگلی ٹرم بھی آتی ہے کہ جو مجھے یہ مانتا ہے کہ یہ شریر لے کے آیا ہے وہ تو مورکھ ہے. مطلب اگر یہ ہم یہ کہیں کہ بھگوان کا جنم ہو گیا شریر میں، اسے انہوں نے خود بولا کہ وہ مورکھ انسان ہے. اس نے یہ بولا کہ میں تو اجنما ہوں، مطلب میرا انبورن ہوں میں، پر پھر بھی میں اپنی کانشیسنیس کے ذریعے جو پرکٹ ہو گیا جیسے گیتا. یعنی کرشن جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنم لے کر آیا وہ مورکھ ہے، میں تو اجنما ہوں، ہے نا. وہ یہ بول رہے ہیں کہ اگر آپ کرشن کو اگر سامنے آپ کے کرشن ہے مان لو کھڑے اس ٹائم، اگر آپ یہ بولو کہ بھائی یہ بھگوان پیدا کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوشچن آتا ہے نا، تو یہ تو بھائی انسان ہے، یہ بھگوان ہو نہیں سکتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں پیدا ہو گئی مطلب یہ پرکٹ ہوا ہوں تو میں بھگوان نہیں ہو سکتا، یہ میں تو اجنما ہوں، غلط ہے. بالکل ٹھیک. ظاہر ہے کہ بھگوان کو جو ہے وہ اجنما ہی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ہے لم یلد ولم یولد. پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں نے تھوڑی دیر کے لیے اجنما ہی مان لیا، تو وہ تو ایک فزیکل ریالم کے اندر انٹر ہو گیا نا. تو اب اس کی باڈی بھی ہے، اب اس کا ڈائمینشن بھی ہے، اب اس کی ڈائریکشن بھی ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ گاڈ ہے؟ یہ ساری چیزیں تو گاڈ ہوڈ کے خلاف ہے. دیکھو جو ہمارے میں ایک ٹرم آتی ہے کانشیسنیس، صورت ٹرم آتا ہے. صورت کا مطلب یہ آتا ہے کہ جو اندر سے کانشیسنیس نکل جائے. دیکھیے ویدک ہندو بھائی، ہماری بات بہت دور چلی گئی. پوائنٹ یہ تھا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خدا کی طرف سے پیغام لانے والے آتے ہیں، ان کو ہم اوتار کہتے ہیں. ہم اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں جو اوتار ہے وہ اس معنی میں نہیں آتا جو خدا کے ایک طرف سے پیغام لانے والا ہوتا ہے. خدا خود ہی پرکٹ ہو جاتا ہے، آپ خود ہی بول رہے ہیں.
یہ اوتار یہ کانسیپٹ بالکل الگ ہے. لہٰذا کوشچن اس پر ہونا چاہیے کہ خدا کسی کو پیغام لے کر بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا. اگر بھیجتا ہے تو آپ کے اور ہمارے درمیان سملیرٹیز ہیں, اور اگر نہیں بھیجتا وہ خود ہی پرکٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے اور آپ کے درمیان سملیرٹیز نہیں ہے اس معاملے میں. سیم اسٹالن, مفتی عبداللہ منہاج صاحب ذرا سیم اسٹالن کو لیجئے, اسٹوڈیو فل بتا رہے ہیں وہ. لاسٹ جو کالر ہیں ان کو آپ ریموو کر دیں, جو آخر میں آئے ہیں سیم کو لیجئے. جی اور وہ میں ایک اور کوشچن تھا میرا, وہ پوچھوں اب اگر دوسرا والا پوچھ سکتا ہوں؟ اچھا اب دیکھیں, ہاں ایک مرتبہ ہی رکھیں, ایک ہی کوشچن رکھیں, انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ بات کریں گے آپ سے. جی نہیں بس اب اگلی مرتبہ ایک سوال ہو گیا, اب آگے بھی لوگ ہیں نا, تو جی شکریہ بہت بہت. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اچھا جی شکتیمان, میری صاحب ذرا بیک اسٹیج خالی کر دیجئے. میں کہہ رہا ہوں سن رہے تو برابر ٹرائی کرتے رہے, انشاءاللہ وہ جوائن ہو جائیں گے ابھی. جی 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 بھائی شکتیمان صاحب کیا حال چال ہے؟ آداب ندیم صاحب. آداب جناب, کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ یار وہ ٹھیک ٹھاک تو نہیں ہے پر کریں گے. کیوں کیا ہو گیا بھائی؟ تھوڑا سا ہیلتھ ڈس اپوائنٹڈ چل رہے ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کچھ؟ ڈس اپوائنٹمنٹ تو نہیں, پتہ نہیں کچھ ہیلتھ تھوڑی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے. دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے. اچھا جی سیم اسٹالن صاحب کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب آپ؟ السلام علیکم. فیصل احمد رضا صاحب, مفتی صاحب, عاصم افتخار صاحب, کیسے آپ؟ ہلو شکتیمان بھائی, کیسے آپ؟ شکتیمان ٹھیک ٹھیک ماشاء اللہ. جی شکتیمان بھائی آپ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکے ہیں, 2 مرتبہ تو مجھے یاد ہے, لیکن آپ سناتنی ہیں کہ کرسچن ہیں؟ میں سناتنی ہوں سر. سناتنی ہے, ٹھیک ہے, دیٹس فائن. جی فرمائیے کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ نہیں خدمت نہیں سر, آپ بڑے ہیں, ایسے الفاظ استعمال مت کریں. جی ایسے الفاظ استعمال مت کریں جناب. اچھا میں اپنی پیچھے بات ہو رہی تھی, اپن او ٹی این ٹی کی تحریف پہ بات کر رہے تھے اپن. کس پر؟ آپ نے وہ کچھ او ٹی این ٹی کی تحریف ہو اولڈ ٹیسٹمنٹ, اچھا اچھا اچھا, وہ بات ہو گئی. اب کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیے, کتنی مرتبہ بات کریں گے؟ نیا ہی ہے سر. آپ نے کچھ ورس کوٹ کیا تھا, وہ یحرفون کلمہ مواضعہ کچھ بولا تھا, کیا بولا تھا؟ ہاں ہاں بھائی آپ نے یاد کر لیا کیا کہنے. ہاں آپ ذرا وہ ریپیٹ کریں, اس کا پورا مطلب بتائیں تو. وہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, شاید یہ 5 کی 13 بولا تھا شاید آپ نے, مائدہ کی 13. یحرفون سچ والا نے آپ کو بتایا ہوگا کہ نہیں, وہ اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے, تحریف نہیں کرتے تھے. ندیم صاحب مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑتی, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں بتا دیتا ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے. 3 سال ہو گئے کا شوق ہے. نہیں آپ اگر کسی کی شاگردی میں پڑھیں گے تو اچھی بات ہے نا. اچھا تو ایک آپ یہ کہیں, پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر بلیم نہیں رہتا, جو بلیم ہے سارا استاد پہ ڈال دو, اس میں آسانی رہتی ہے. یہ بھی تو صحیح بات نہیں ہے نا سر, یہ کہاں کی اچھی بات ہے یار ندیم سر. آپ کی سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں, اب آپ نہ تسلیم کریں تو بات الگ ہے. سہولت دیکھنے میں جو چیز غلط ہے وہ غلط چیزیں نہ سکھاؤ نا یار سر, کوئی ضروری تھوڑا نا, غلط تو مت سکھاؤ. ٹھیک ہے چلے جی. ہاں تو 5 کی 13 ہے نا, وہ 41 ہے. 41 ہے 13 ہے? نہیں 41 یار سر 13 میں ہے جو آپ نے الفاظ بولے تھے, وہاں تو من بدی ہے. آپ جو بھیا یحرفون الکلمہ, یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ, یہ آیت 41 ہے 5 کی 5 کی 13 اور دیکھو تو 5 کی 13 یہاں یحرفون الکلمہ عن مواضعہ ہے. جی ہاں دونوں, یہاں عن مواضعہ ہے, وہاں من بعد مواضعہ ہے. تو اچھا میرا سوال آپ سے ہے, کیا قرآن یہ جو ورسز ہیں یہ 4 جگہ ہیں, 4 جگہ ملی ہے مجھے کہ یہ عمران کی 78 میں بھی ہے اور نساء کی 46 میں بھی ہے, مائدہ کی یہ 2 جگہ آ گئی 13 میں اور 41 میں. یہ وربل چینجز کی بات ہو رہی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا کچھ اور ہے, بول کس کی بات ہو رہی ہے؟ وربل چینجز, وربل. اوکے ٹھیک ہے, کہ جیسے کہ لکھا ہوا کچھ اور ہے, پڑھ کچھ اور رہے ہیں, بولتے ٹائم اس طرح سے کچھ کر کے مطلب شبدوں کے میننگ کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تحریف تو سر وربل تحریف ہو گئی. ریٹن تحریف کی کہاں ہے قرآن میں کہ انہوں نے ریٹن ٹیکسٹ کو چینج کر دیا؟ آپ نے جو کہا کہ یہ وربل تحریف کی بات ہو رہی ہے, اس کا کیا ثبوت ہے؟
वर्बल तहरीफ की आप सर 3 की 78 पढ़ लें आप। नहीं, मैं आपने 2 आयतें कोट की ना, आपने 5 की 13 कोट की, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही, इससे आप वर्बल तहरीफ मान रहे हैं कि लिखा हुआ कुछ है, पढ़ कुछ और रहे हैं, इससे रिटर्न तहरीफ साबित नहीं होती। इसका सबूत बताइए क्या है, कैसे नहीं होती? जैसे कि इमरान की 78 है, अरे मैं आले इमरान की 78 पर बाद में बात करूंगा, इसी पे बात करते हैं ना, पहले आपने जो आयत का हवाला दिया उसी पर बात करते हैं ना, इसी पर रुकिए। इससे साबित कीजिए कि ये वर्बल तहरीफ है और रिटर्न नहीं है। मैं साबित करूंगा कि रिटर्न है, वर्बल नहीं है। वर्बल तो होती है ऑटोमेटिकली, रिटर्न जब हो जाएगी। बोलें। रिटर्न नहीं, वर्बल तहरीफ होती है ना कि जैसे शब्द लिखे हुए कुछ और है, उनको हाँ तो आप बताएं ना भाई, आप बताएं कि इस आयत से इस तरह साबित होता है कि ये वर्बल तहरीफ है, रिटर्न नहीं है, बताइए। अच्छा मैं खोलता हूँ, रुके एक बार करता हूँ। एक बार आप 3 की 78 भी तो पढ़े ना, आप 3 की 78 पढ़े आप। मैं पहले इस आयत पर बात करूंगा फिर जाऊंगा आगे। मैं तो इस पर बात करूंगा जो जिसका आपने हवाला दिया सबसे पहले और जिसका मैंने हवाला दिया था। हाँ अच्छा देखें, इसी वक्त में ये कह रहा है 5 की 13 कि और उनके द्वारा बार बार वचन भंजन के कारण हमने उन पर फटकार कर दिया और हमने उनके दिलों को कठोर कर दिया। वो वाक्यों को उसके स्थान से बदल देते हैं और जो कुछ उनको उपदेश दिया गया था उनका बड़ा भाग बैठे। एक मिनट, जो वो वाक्यों को उनके स्थान से बदल देते हैं। स्थान से बदलने का क्या मतलब है? स्थान से बदलने का क्या मतलब है कि जहां कोई चीज लिखी हुई है वहां से हटा दी। ये वर्बल होगा कि रिटर्न होगा? नहीं बोला, नहीं शब्द कुछ और है, उसकी जगह कुछ और बोल दिया। ये स्थान है। नहीं एक मिनट, वो तो लाजमी तौर पर वर्बल तो तहरीफ खुद ब खुद हो जाएगी जब रिटर्न होगी। लेकिन अगर रिटर्न ना हो, सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। अगर कोई चीज लिखी हुई है और मैं उसको गलत अंदाज से पढ़ रहा हूं तो ये वाक्य को मैंने या अल्फाज को उनके स्थान से हटाया नहीं है। अल्फाज अपनी जगह है, मैंने उनको गलत पढ़ा है। लेकिन अगर मैंने अल्फाज को अपनी जगह से हटा दिया तो रिटर्न तहरीफ भी हो गई और वर्बल तहरीफ तो होनी है। तो वर्बल तहरीफ रिटर्न तहरीफ के बाद आती है। तो इस आयत से तो रिटर्न तहरीफ साबित हो रही है। जी भाई। तो ये जो अच्छा, अब मुझे ये देखें, सुन लीजिए, अब मुझे एक बात बताएं आप, जब आप खुद सनातनी हैं, आपको ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के प्रिजर्व होने से मसला क्या है? यानी क्यों आप चाहते हैं कि उसको प्रिजर्व माने? और अगर वो प्रिजर्व है तो आप खुद ईसाई क्यों नहीं बन जाते, यहूदी क्यों नहीं बन जाते? अरे यार सर जी नहीं, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना। आप खुद भाई, आप उसको डिफेंड कर रहे हो यहाँ आकर, तो आप खुद क्यों नहीं बन जाते? इनको क्रिश्चियनिटी को डिफेंड नहीं करना, असल इनको इस्लाम को गलत साबित करना है, तो इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यार आसिम इफ्तिकार सर, कैसे? अब मेरी बात सुने, आपने कहा कि ये इसकी बात हो गई, तो कुरान तस्दीक की बात क्यों करता है, ईमान लाने की बात क्यों करता है, उनको इस्टेब्लिश करने की बात क्यों कहता है? और हाँ, तो कुरान उन बातों की तस्दीक करता है ना कि जिन बातों को खुदा ने नाजिल किया। जब तहरीफ कर दी तो कुरान उसकी तस्दीक कोई करेगा, आपके फैलाए हुए झूठ की तस्दीक कोई करेगा? कुरान ने जो खुदा ने जो कलाम भेजा है उसकी तस्दीक करता है कुरान। यही वजह है कि बहुत सी बातें आपको ओल्ड टेस्टामेंट और कुरान या न्यू टेस्टामेंट और कुरान में अलग मिलेंगी। वो अलग इसलिए मिलेंगी कि उन लोगों ने तहरीफ कर दी है। कुरान आपको फॉलो नहीं करेगा आपकी तहरीफ को। कुरान तो डंकी की चोट पर जो बात है वो कहेगा। अब उसकी मिसाल दे देता हूं मैं आपको। उसकी मिसाल ये है कि ओल्ड टेस्टामेंट में गालिबन ये यहूदियों के यहाँ बहरहाल ये किस्सा मशहूर है जो हजरत मूसा और खजीर का है, और वो किस्सा सूरह कहफ में लिखा हुआ है। उसके बारे में यह है कि जिस मूसा के साथ ये किस्सा पेश आया था, उस मूसा का नाम है मूसा बिन नीशा बिन यूसुफ। ये वो मूसा नहीं है कि जिनके ऊपर तौरात नाजिल हुई थी। जबकि इस्लाम का मानना यह है, मुसलमानों का मानना यह है कि ये वही मूसा है कि जिनके ऊपर कुरान करीम तौरात नाजिल हुई थी। उन्हीं का किस्सा है हजरत खजीर के साथ। तो देखिए, यहूदियों ने आकर ये कहा कि अरे ये किस्सा तुमने बयान तो किया, लेकिन ये तो वो वाले मूसा है। मुसलमानों ने इसको तस्लीम नहीं किया, चूंकि हम तस्हीह करने के लिए आए, तुम्हारी गलतियों को भी सुधारेंगे, हम तुम्हें कॉपी नहीं करेंगे बैठकर। अच्छा, तो सर जो ईमान लाने की बात कही गई है, वो ईमान क्यों लाने की बात कही गई है? हाँ, इसलिए कही गई है कि हम उन किताबों पर के जिन पर, सुन लीजिए, जिन किताबों को अल्लाह ने नाजिल किया है, हम उन सब के ऊपर इसलिए ईमान लाते हैं कि वो खुदा की तरफ से नाजिल करता है। लेकिन आपने जब उनको तहरीफ कर डाली, उसको बदल डाला, तो इस तहरीफ शुदा नुस्खे के ऊपर हम ईमान नहीं लाते। वो जो कलाम अल्लाह ने नाजिल किया था हम उस पर ईमान लाते हैं।
نہیں، قرآن تو ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے کہ تم ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو تم سے پہلے تو بھیا ہم اس حکم کو مان رہے ہیں، ہم اس حکم کو مان رہے ہیں. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، سن لیجئے ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے. حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ان پر لائے بغیر ہم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. لیکن کیا ہم حضرت موسیٰ کی شریعت کو مانتے ہیں؟ کیا ہم حضرت عیسیٰ کی شریعت کو مانتے ہیں؟ نہیں، ان کی شریعت کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شریعت کو آپ لوگوں کا مطلب ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے تحریف کر کے بگاڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن نازل ہوا. ان میں تحریف نہ ہوتی تو قرآن کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمپل سی بات ہے. تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ جب تحریف شدہ چیزیں ہیں تو ان پر ایمان لانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ ان کو بھائی تحریف شدہ پر you're not getting the point. تحریف شدہ پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، جو اللہ نے نازل کی ہے اس پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو شکتیمان صاحب آپ کنفیوز ہیں تھوڑا، ایسے سمجھیں کہ اسلام کا کیا بیان ہے کہ شکتیمان صاحب جی آپ تھوڑا کنفیوز ہیں، میں تھوڑا کنفیوز. نہیں آپ بولیں گے شکتیمان صاحب آپ تھوڑا کنفیوز ہیں، میں کنفیوژن دور کر دیتا ہوں. اسلام کا یہ کہنا ہے کہ تورات یا بائبل یا انجیلیں دو ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور وہ صحیح ہے، اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں. ایک وہ جو کرسچن اور یہودیوں کے پاس ابھی ہے جو کرپٹڈ ہے، ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے ہیں. سمپل سا سادہ سا ہے یار، اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ اچھا، جو اللہ نے اس کی ایک مثال بھی ہے عاصم بھائی، اس کی ایک مثال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن کیا ہم عیسائیوں کا جو حضرت عیسیٰ کے تعلق سے کانسیپٹ ہے، جو غلط اور فالس کانسیپٹ ہے، کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں؟ نہیں. تو ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو خدا نہیں مانتے جیسا کہ عیسائی مانتے ہیں، چونکہ وہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. تو اسی طریقے سے جب کتابوں کے اندر آپ لوگوں نے تحریف کر دی، ہم اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے. جو کتاب خدا نے جو کلام نازل کیا تھا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. سر میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، ایک بار پڑھیں. ضرورت نہیں ہے، ہو گیا آپ کا. اگلے کالرز بھی لینے، اگلی مرتبہ آئیے گا، ٹھیک ہے ایک منٹ بھیا، نیکسٹ ٹائم آئیے گا. آپ کے سوال ایک سوال لینا ہے جی. چلیں جی محمد صاحب. ایک بڑی پرلطف بات میں ایسے لائٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی، کہ جو یہودی ہیں ان کے لیے بہت بڑی دقت جو تورات ہے اس کی پریزرویشن کے حوالے سے اس وقت آتی ہے جب تورات میں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بھی سینکڑوں سال بعد کے واقعات ملتے ہیں. تو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ تو فوت ہو گئی، یہ کون ایڈ کرتا رہا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیریویٹو ماڈل اس کا جو ہے ہمارے پاس ہے. یہ 2-3 دفعہ یہ شہید ہوئی، پھر لوگوں کو یاد تھی اور پھر لوگوں نے لکھی اور بعد میں اس میں ہیڈ کرتے رہے. تو وہ خود اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ لاجیکلی ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300-400 سال کے بعد کے واقعات قرآن میں ملنے لگے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو دفاع کرنے کی. تو وہ خود جو یہودی رہبائی ہیں وہ اس کی یہی وضاحت دیتے ہیں کہ بھائی یہ چونکہ تباہ کر دی گئی تھی کتاب کئی دفعہ، تو بعد میں لوگوں نے اس کو لکھی تو اس میں کئی واقعات بعد کے بھی آگے تاریخی جو واقعات. بالکل. دیکھیے جو پریزرویشن کا جو مسئلہ ہے اس تعلق سے قرآن کے آگے دنیا کی کوئی کتاب نہیں ٹک سکتی. یہ ایسا دعویٰ ہے اور الحمدللہ اس دعوے کو اتنی مرتبہ صحیح سے، یعنی اس کو ہر اعتبار سے ریشنلی ہسٹوریکلی اس کو ثابت کیا جا چکا ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ ہندوؤں کو بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یار وید بھی پرزرو ہیں. یہ ان لوگوں نے ابھی کہنا شروع کیا ہے. جب قرآن کے اس دعوے کا پتہ چلا 100-150 سال پہلے تو انہوں نے کہا وید بھی پرزرو ہیں. بھائی اس پرزرویشن کا کیا میکینزم ہے؟ کچھ نہیں پتا. اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اگر اس ایوولوشن کو ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 300 سال پرانا ہے. یہ سارا ایوولوشن کے ہمارا اسکرپچر جو ہے وہ پریزروڈ ہے. یہ ایون یہودیوں کے یہاں بھی کرسچنوں کے یہاں بھی، اور انڈیا میں تو خیر بہت نیا فینومینا ہے. اس پہ ان لوگوں نے ادھر پچھلے 300 سال میں دھیان دیا ہے. اس سے پچھلے 300 سال سے پہلے کوئی بحث ان کے یہاں پائی نہیں جاتی اس کی کہ ہمارا کتاب پریزرو ہے یا نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں پہلے دن سے یعنی عہد صحابہ سے جو ہے وہ اس کی بحث موجود ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کے کلام کو پریزرو کرنا ہے، باقی رکھنا ہے، بچانا ہے. جی ہاں، ہمیں یہ کنسسٹنسی بھی تو ملتی ہے نا. سوری محمد بھائی آپ کا ٹائم ہم لے رہے ہیں، معافی چاہوں گا آپ سے. ہمیں یہ کنسسٹنسی بھی تو ملتی ہے نا بھائی، آپ کو اچھا لگے نہ لگے ایسا ہی ہے. ہمارے سناتنی بھائی اس معاملے میں بڑے دلچسپ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پریزروڈ ہے
साथ ही कहते हैं कि रिफॉर्म्स है। रिफॉर्म कर लिया तो रिफॉर्म किसने कर लिया, कैसे कर लिया, और रिफॉर्म ने तो फिर प्रिजर्व कैसे रह जाती। असल में कैसर भाई उनको दो लोगों की तकलीद करनी है, हमारी तकलीद करनी है प्रिजर्वेशन के मामले में और वेस्ट की तकलीद करनी है रेफॉर्मेशन के मामले में, तो दोनों कश्ती की सवारी। जी भाई, डेविल्स फिलोसोफर, माफ कीजिएगा मोहम्मद साहब, मैं भी आपको ले रहा हूं डेविल्स फिलोसोफर